सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो आपने देखा होगा कि इस वक्त ज़माने के अंदर तग़य्युरात आ रहे हैं, मौसमों की तब्दीलियाँ हो रही हैं। बहुत सारे जो है वो इसको क्लाइमेट चेंज का नाम दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से ये जो गुज़श्ता दिनों के अंदर एक सैलाब की कैफियत आई, तो उसको जो माहिरीन फ़ल्कियात हैं या माहिरीन मौसमियात हैं, जो साइंसदान हैं, जिनको आसमानों के इल्म के ऊपर अल्लाह ताला ने दस्तरस अता फरमाई है, तो वो इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करके ये बता रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ जगहों पर बादलों का फटना हुआ, बादल फटे हैं और एकदम से जो है वो ऐसा पानी आया और ऐसा सैलाब आया और ऐसी आंधी आई कि जिसको जो है वो देखते ही देखते गांव के गांव मलिया मेट हो गए। उसके मुख्तलिफ असबाब हैं, इंशाअल्लाह मैं उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, ताकि बहसीयत मुसलमान हम जब कोई वाक़या पेश आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, कोई आजमाइश पेश आ जाए, तो अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, समझ दी है, फ़हम दी है। फिर हमें कुरान की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, उसके असबाब क्या हैं। तो जब हम कुरान करीम का मताला करते हैं तो कुरान करीम फुरकान मजीद में पारा नंबर 29 है और इसमें एक सूरत है जिस सूरत का नाम है सूरह अल-मुरसलात। क्या नाम है? अल-मुरसलात। ये सूरा नंबर है 77 नंबर सूरत है कुरान के अंदर, 29वें पारे की ये आई थिंक आखिरी सूरत है और ये इसको सूरह मुरसलात कहते हैं। इस सूरह मुरसलात का माना ये है, इसका माना है कि आसमानी हवाओं वाली सूरत। आसमान से जो हवाएं नाजिल होती हैं, जो तूफ़ान नाजिल होते हैं, जो बादल नाजिल होते हैं, बारिशें नाजिल होती हैं और उसके असबाब क्या होते हैं, अल्लाह ताला ने सूरह मुरसलात के अंदर उसको बयान किया। इसी तरीके से कुरान करीम फुरकान मजीद का एक और पारा है, पारा नंबर 13 है। कितना नंबर पारा है? 13 नंबर पारा है और इसकी सूरा नंबर भी 13 है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब जो तर्जमे वाला कुरान का ज़ौक़ रखते हैं या जो कुरान पाक की तफसीर पढ़ने का ज़ौक़ रखते हैं, वो इन सूरतों का तर्जमा और इनकी तफसीर ज़रूर पढ़ें। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियाँ बयान की हैं। तो पारा नंबर 13 है, सूरत का नाम है सूरह अर-राद। क्या नाम है? अर-राद कहते हैं आसमान से चमकने वाली जो बिजली है उसको रात कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी तरीके से आसमान के ऊपर जो बादल जब बरसते हैं और उससे पहले जब आपने देखा होगा कि बादलों की गुड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है और बाज़ दफ़ा तो ऐसी खौफनाक आवाज़ होती है कि जब वो आवाज़ आती है तो ज़मीन भी हिलना शुरू हो जाती है। तो उसको भी रात कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर। और अल्लाह ताला ने सूरह अर-राद के अंदर 13वें पारे के अंदर जो आसमान से बिजली गिरती है, जो बादल आपस में टकराते हैं और बादलों के टकराने से जो आवाज़ पैदा होती है, खौफनाक आवाज़ पैदा होती है, उसका जिक्र। और जो आसमानी बिजलियाँ चमकती हैं और उनकी जो ताकत और ज़ोर होता है वो इतना होता है कि इंसान उसको देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि वो अगर आसमानी बिजली ज़मीन के किसी हिस्से पर, किसी दरख्त के ऊपर, किसी मकान के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर या किसी शय पर गिरे तो वो उसको राख बना देती है जलकर, उसके अंदर इतनी तेज़ी होती है। तो कुरान करीम फुरकान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने 13वें पारे के अंदर सूरह रात के अंदर आसमान से जो चमकने वाली बिजली होती है, आसमान से जो बरसने वाले बादल होते हैं और आसमान का जो अल्लाह ताला ने आसमान का एक सिस्टम और एक निज़ाम बना के रखा है, अल्लाह ताला ने उसको कुरान के अंदर बयान फरमाया। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला ने ये जो ज़मीन पैदा की है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलम नजअलिल अर्द मिहादा, महबूब आपने नहीं देखा कि आपके रब ने इस ज़मीन को इस इंसानियत के लिए बछूना बनाया है, रहने की जगह बनाया है। और फरमाया कि अलम नजअलिल अर्द मिहादा,
آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے؟ پھر آگے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہاڑوں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اس کا سبب پیدا کیا. اللہ نے سمندروں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اس کا سبب پیدا کیا. اللہ نے جو پہاڑ پیدا کیے ہیں وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ پیدا کیے ہیں ان پہاڑوں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن کے اندر. پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے انسان کبھی تم نے غور کیا اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو، جانوروں میں اونٹ کو کیسا پیدا کیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے جو ہے وہ بلند کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کوئی مکان بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، اس کا نقشہ بناتے ہیں، اس بلڈنگ کے چھت ڈالنے کے لیے پہلے پلر کھڑے کرتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں تاکہ جو چھت جس کے نیچے ہم رہیں وہ چھت نہ گر پائے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان پیدا کیا ہے، ایک آسمان نہیں بلکہ یہ تو ایک آسمان ہے، اس کے اوپر اتنا ہی ایک اور آسمان ہے، اس کے اور یہ جو اس زمین سے اس آسمان کا وقفہ نظر آ رہا ہے، اتنا ہی وقفہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے، پھر دوسرے سے تیسرے کا ہے، تیسرے سے چوتھے کا ہے، چوتھے سے پانچویں کا ہے، پانچویں سے چھٹے کا ہے، اور چھٹے سے ساتویں کا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 7 زمینیں پیدا کی ہیں، ان 7 زمینوں کے اوپر بھی وقفہ اسی طریقے سے ہے جیسے آسمان اور زمین کا وقفہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جو ہے وہ کرشمے قرآن کے اندر بیان فرما کر فرماتا ہے کہ انسان اس پر تم غور کرو کہ تمہارے رب نے، ہم اگر ایک مکان بنائیں تو اس کی چھت کے لیے پہلے ہمیں پلر کھڑے کرنے پڑتے ہیں، پھر دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں مختلف انداز سے تاکہ چھت سکون پا سکے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انسان کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے اوپر اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. آسمان کسی ستون کے اوپر کھڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے اس آسمان کو ہمارے اوپر کھڑا کیا ہے. پھر اسی آسمان کے اندر ہم سورج بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم چاند بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم ستارے بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم بادل بھی دیکھتے ہیں، اس کے ہم گرجنے والی بجلیاں بھی دیکھتے ہیں. اسی آسمان کے اندر جو ہے وہ آندیاں اور طوفان بھی ہم دیکھتے ہیں. اسی آسمان سے خدا رحمت بھی برساتا ہے. اسی برسنے والی بارش اور رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رزق کے ساما پیدا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار متعدد مقامات پر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات چلایا ہوا ہے، کبھی اس پر غور کر کے اس رب کا شکر ادا کر لیا کرو، کبھی غور کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا کرو. اور فرمایا کہ یہ جتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، انسان کے لیے آسان کر دی ہیں. انسان کو اس کے اوپر اللہ نے قدرت دی ہے. کیوں؟ کہ انسان کو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے اشرف المخلوقات بنا دیا، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا. ہاں پھر بسا اوقات انسان ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی زیادہ دولت مل جائے، کسی کو کوئی اقتدار مل جائے، کسی کو کوئی اختیار مل جائے، کوئی ایسے ہوتے ہیں جو سرکشی کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عاجزی کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اور چہرے کے اوپر ہر وقت خوف خدا طاری رہتا ہے، اور کچھ ایسے بھی سخت دل ہوتے ہیں کہ اب اللہ کے بارگاہ میں سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ زمین پر گناہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں. تو پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسانوں کو ڈیل دیتا ہے کہ شاید سمجھ جائیں، شاید غور کر لیں، شاید غور و فکر کر دیں. لیکن پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، ہم جب انسان پر انعام کرتے ہیں، اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کے اندر شکر آئے، عاجزی آئے، انکساری آئے، اللہ فرماتا ہے اعرض، وہ اپنے رب سے منہ پھیر لیتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، روح گردانی کر جاتا ہے. تو
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو وَكَانَ يَئُوسًا، تو پھر مایوس ہو کے پھر کہتا ہے دعا کرو اللہ ساڈے تے رحم کرے، اللہ ساڈے تے رحم کرے۔ لیکن وہ اپنی سرکشی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ بسا اوقات اتنا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ جس کا ازالہ دوبارہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 5 جو ہے وہ قسم کی قسمیں کھائی ہیں سورہ مرسلات کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ 5 قسم کی ہوائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ مرسلات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ مثلا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، فرمایا کہ ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ زمین پر چلنے والی، آپ مجھے بتائیں کہ یار اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا آکسیجن بند ہو جائے تو ہم مصنوعی آکسیجن کے لیے کتنے ہاتھ اور پاؤں مارتے ہیں۔ کئی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جن کو دمے کی بیماری ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ آکسیجن کا سلنڈر ہمیشہ ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے ایک لمحے کے لیے بھی۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ایک لمحے میں کتنا سانس لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر سانس میں فریش ہوا بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا ہے؟ ہر سانس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر یہ جو میں نے انسان کو آکسیجن دے رکھا ہے یہ کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک لمحے میں ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ ہر سانس میں ہم ہوا کو اندر کی ہوا کو باہر اور باہر کی ہوا کو اندر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے قدرتی آکسیجن ہے۔ اور اگر کسی بندے کو ہاسپٹل میں آکسیجن لگانا پڑے یا کسی بندے کو جس کو جو ہے وہ سانس کی بیماری ہو، تو آپ مجھے بتائیں خالی مصنوعی آکسیجن لینے کے لیے اسے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انسان میں ایک ایک سانس میں تمہیں تازہ ہوا دیتا ہوں، تازہ آکسیجن دیتا ہوں۔ اللہ نے کبھی جو ہے وہ، لیکن خداوند قدوس اس اپنی قدرت کے کرشمے کو بیان کر رہا ہے تاکہ انسان کے اندر عاجزی آئے، اس کے ایمان میں پختگی پیدا ہو، وہ اللہ کی عبادت کے اندر اور خوف خدا اور خشیت الہی کے اندر اور جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے ہوا رکتی نہیں، اگر رک جائے تو ہماری سانسیں رک جائیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ پوری 1.5 ارب 2 ارب سے زائد جو انسانیت بس رہی ہے، اسی طریقے سے لا تعداد جو جانور موجود ہیں، لا تعداد فرشتے موجود ہیں، حور و غلماں موجود ہیں، چرند اور پرند موجود ہیں، حتیٰ کہ زمین پر چلنے والا جو کیڑا ہے وہ بھی خدا سے آکسیجن ملتا ہے تو چلتا ہے، وہ بھی آکسیجن پہ چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ انسان کبھی غور تو کر کہ تیرے رب نے تم پر کیا کیا کرم کیے ہوئے ہیں، کیا کیا فضل کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ والعاصفات عصفا، فرمایا کہ پھر ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز چلتی ہیں۔ اچھا، پہلی والمرسلات عرفا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہے۔ اس ہوا کے بارے میں، یہ وہ ہوا ہے جس کے ذریعے ہمیں سانس دی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس ہوا کے بارے میں والمرسلات عرفا، اس ہوا کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ ہوا ہے کہ جو خدا کی طرف سے رحمت کی ہوا ہے، یہ انسانیت کو زندگی بخشتی ہے، اللہ کی مخلوق کو زندگی بخشتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر لمحے خدا کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز چلتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بہت تیز چلتی ہیں، والناشرات نشرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی مختلف اقسام اور ان کی، اس سے یہ پھر کیا فرمایا آگے؟ فالفارقات فرقا، فرمایا کہ پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان سرکشی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی گرفت آتی ہے کہ پھر اس انسان کی کیا پوری انسانیت کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ بھائی میں کس دنیا میں رہ رہا تھا اور میری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہتی ہے، تاکہ کیوں؟
تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اور فرمایا کہ فالملکیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ذکر ڈالنے والے ہیں، جو دلوں میں اللہ کا ذکر ڈالنے والے ہیں. تو اس سورہ مرسلات کی اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جو ہوائیں بھیجی جاتی ہیں، ان ہواؤں کا خداوند قدوس نے ذکر کیا ہے. اور اس سورہ مرسلات کی تفسیر کے اندر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں، تو پھر میں اس پر انشاءاللہ آخری 4-5 منٹ کے اندر تبصرہ کروں گا کہ یہ جو سیلاب آ رہے ہیں ان کا اسباب کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے خدا کی گرفت میں ہم آ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اور یقیناً انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن بنایا ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنا انسان ترقی کرے گا، خدا یہ اللہ انسان کا ذہن کھول رہا ہے. یہ خدا کے قدرت کے حقائق اور اس کے دقائق کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب مقدر فرما رہا ہے. تو حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث میں نے اپنے ابا جان سے سنی ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان نے میرے دادا جان عبداللہ بن عمر ابن عاص سے روایت کیا ہے. حضرت عمر ابن شعیب کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ مجھے میرے ابا نے بیان کی ہے اور ان کو ان کے والد نے بیان کی ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو اچھی باتیں بتائیں، دین کی باتیں بتائیں، نبی پاک کی احادیث کی باتیں بتائیں، علم کی باتیں بتائیں، تاکہ اولاد کے ذہنوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کا ذوق پیدا ہو. تو حضرت عمر ابن شعیب کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث میرے ابا نے بیان کی ہے، ان سے جو ہے وہ ان کے والد نے بیان کی ہے، یعنی میرے دادا نے بیان کی ہے. اور عبداللہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہاں پر آپ علم مصطفیٰ دیکھیے گا. آج کے دور کی سائنس تو بڑی ترقی کر گئی ہے، لیکن جتنی دنیا کے اندر سائنس ہے، یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کے علم کی خیرات ہے. ساتوں زمینوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، وہ مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے ہیں. اور ساتوں آسمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانے موجود ہیں، جو انسانی آنکھ جس کو دیکھنے سے عاجز ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ آسمانوں پر جا کر دیکھ کر آئی ہے. حضور نے ساتوں زمینوں کا مشاہدہ کر کے اس کو بیان کیا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ. حضور نے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے، 8 جنتوں کی سیر کر کے، جہنم کا مشاہدہ کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد ان تمام مناظر کو اپنی امت کے لیے کیوں بیان کیا؟ تاکہ میری امت صراط مستقیم سے نہ ہٹ سکے. جب بھی مشکلات آئیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو زمین پر ہوائیں بھیجتا ہے، حضور نے فرمایا ان ہواؤں کی 8 اقسام ہیں. کتنی ہیں؟ 8 ٹائپس کی ہوائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس دنیا پر بھیجتا ہے، جس سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارا نظام چل رہا ہے، ہماری فصلیں کھیتی دے رہی ہیں، ہمارے درخت پھول اگاتے ہیں، ہمارے درختوں کے ساتھ پھل لگتے ہیں. فرمایا یہ 8 قسم کی ہوائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے سسٹم کو چلانے کے لیے اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان 8 قسم کی ہواؤں کو بیان کیا. اچھا، حضور نے ہر ہوا کا نام بھی بتایا ہے. آپ مجھے بتائیں، آج کی سائنس آج کے اس دور میں بھی ان ہواؤں تک نہیں پہنچ سکی جو میرے مصطفیٰ آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکے. جتنا بھی زمانہ ترقی کرے گا، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی معجزہ معراج اور جو میرے مصطفیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کا مشاہدہ کیا ہے، یہ اس علم کی خیرات انسانیت کو ملتی رہی. انسان ترقی کرتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا. حضور نے فرمایا کہ 8 قسم کی ہوائیں ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے 4 قسم کی ہوائیں وہ ہیں جو رحمت لے کر آتی ہیں.
جو رحمت کی ہوائیں ہیں ان میں سے ایک ہوا کون سی ہے؟ والمرسلات عرفا، وہ ہوا ہے جس کے ذریعے ہمیں آکسیجن ملتا ہے، جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کی ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے 4 قسم کی رحمت کی ہوائیں ہیں، اور 4 قسم کی ہوائیں وہ ہیں جو عذاب لے کر آتی ہیں، آزمائشیں لے کر آتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسان جب رائے حق سے بھٹک جائے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے کہ مجھے خدا نے کس لیے پیدا کیا تھا تو میں کدھر جا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے اندر، ان زمینوں کے اندر، ان درختوں کے اندر، ان دریاؤں کے اندر، ان سمندروں کے اندر جو خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے۔ لیکن انسان بسا اوقات عقل ہونے کے باوجود اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے، اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ وہ جب سرکشی پر اتر آتا ہے تو پھر ان بطش ربک لشدید، پھر خدا کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی طوفانوں کی صورت میں، کبھی حادثات اور ایکسیڈنٹس کی صورت میں، کبھی مختلف قسم کے آزمائشوں کے اندر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو رحمت کی ہوائیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلی ہوا ہے جو رحمت لے کر آتی ہے، فرمایا اس کا نام ہے الناشرات۔ کیا نام ہے؟ نہیں، جو رحمت کی ہوائیں ہیں، پھر فرمایا کہ 4 قسم کی ہوائیں ہیں جو عذاب لے کر آتی ہیں۔ فرمایا کہ جو ہوائیں رحمت کی ہیں، فرمایا ان میں سے ایک ہوا کا نام ہے الناشرات۔ کیا نام ہے؟ اور اس کا ایک ہوا ہے جس کا نام ہے المبشرات۔ المبشرات اس ہوا کو کہتے ہیں، مبشر کہتے ہیں عربی میں خوشخبری دینے والی۔ یہ وہ ہوا ہے جب چلتی ہے تو زمین رزق پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ ہوا ہے جب چلتی ہے تو درختوں کے اوپر پھل پک جاتے ہیں۔ یہ وہ ہوا ہے کہ جب چلتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ ہوا ہے جب چلتی ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح اور ذکر کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو رحمت کی 4 ہوائیں ہیں ان میں سے پہلی ہوا کا نام ہے الناشرات، دوسری ہوا کا نام ہے المبشرات، اور تیسری ہوا کا نام ہے المرسلات۔ المرسلات وہ ہوا ہے جو ہمیں آکسیجن دیتی ہے، اور چوتھی ہوا کا نام ہے الزاریات۔ حضور نے فرمایا کہ الناشرات، المبشرات، المرسلات اور الزاریات، یہ 4 ہوائیں وہ ہیں جو خدا کی طرف سے رحمت کی ہوائیں ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے، ان کے ذریعے ہمیں زندگی ملتی ہے، ان کے ذریعے خدا کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات اور اس کی رحمت خداوند قدوس انسانیت کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ 4 رحمت کی ہوائیں ہیں، اور فرمایا کہ 4 ہوائیں وہ ہیں جو عذاب لے کر آتی ہیں، آزمائشیں لے کر آتی ہیں، دکھ لے کر آتی ہیں، اس لیے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت اس وقت تک کاٹا نہیں جاتا جب تک وہ خدا کا ذکر کر رہا ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو درخت خدا کا ذکر چھوڑ دے اس کی نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی ٹہنیاں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ سوکھ جاتا ہے۔ فرمایا جو درخت سوکھ جائے تو وہ اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ خدا کا ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک درخت خدا کا ذکر چھوڑ دے تو وہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا نا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ایک درخت کے اوپر خدا کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو وہ سوکھ جائے اور اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو انسان اگر عقل ہونے کے باوجود خدا کا ذکر چھوڑ دے، اللہ کے نے اس کے اوپر جو فرائض کیے ہیں ان کو چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں کی ہیں ان کو چھوڑ دے، تو فرمایا کہ جو ہوائیں عذاب لے کر آتی ہیں ان میں سے ایک ہوا کا نام ہے العاصف۔ کیا نام ہے؟ العاصف۔ اور دوسری ہوا کا نام ہے الصرصر۔ یہ جو ریت کا طوفان نہیں آتا جس کو کہتے ہیں ریت کا طوفان آیا، اس کو صرصر کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور ایک ہوا کا نام ہے العقیم، اور ایک ہوا کا نام ہے القاصف۔ یہ 4 ہوائیں وہ ہیں جو عذاب لے کر آتی ہیں، آزمائشیں لے کر آتی ہیں، طوفان لے کر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی ہواؤں کی قسمیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ رعد۔ سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جو بجلی، یہ بادل ہیں، ان کا ذکر کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر، کشمیر کے اندر اچانک
اور بعض علاقوں میں جہاں طوفان آئے ہیں، ہمارا جو کشمیر ہے اس کے اندر جتنا بھی سیلاب آیا ہے وہاں پر بارش نہیں تھی، سیلاب آ گیا اچانک۔ کیوں کہ پیچھے پہاڑوں کے اوپر جب وہاں پر جب بادل پھٹے تو وہاں پر جو جمی ہوئی برف تھی، گلیشیئر جو تھے وہ پگھلنا شروع ہو گئے، اور پانی، یہ جو ہمارا کشمیر ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر 5 دریا آتے ہیں جو اگر سمندر میں ملتے ہیں، اور یہی وہ 5 دریا ہیں جو آپ دیکھیں، جو منگلا ڈیم کے اندر بجلی پیدا ہو رہی ہے، اسی تربیلا ڈیم کے اندر جو بجلی پیدا ہوتی ہے، یہ سارے انہی دریاؤں کا پانی ہے جو وہاں پر جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، تو یہ جو بادل پھٹے، طوفان آئے، تو کہا کہ بادل پھٹ گئے آدھے گھنٹے کے اندر بادل کیسے پھٹتے ہیں، میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارا جو کشمیر ہے، خاص طور پر جس ضلع میں میں رہ رہا ہوں، یہ ہمارا جو ضلع ہے یہ سدنوتی کہلاتا ہے، اور یہ سطح سمندر سے 12,000 فٹ بلند ہے، یعنی جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ 12,000 فٹ وہ پہاڑ بلند ہے، اور 12,000 فٹ سمندر اس سے نیچے ہے۔ اچھا، سطح سمندر، اچھا بعض علاقے وہ ہیں جو 15,000 فٹ سمندر کی سطح سے بلند ہیں، جیسے کہ بنیر کا علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا، اسی طریقے سے شمالی علاقہ جات ہیں، گلگت ہے، بلتستان ہے، کشمیر ہے، اس کے اندر بعض پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ جو سطح سمندر سے 15,000 12,000 فٹ بلند ہیں۔ اچھا، یہ جتنی بارش برستی ہے، یہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، جن ہواؤں کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو یہ سمندر سے بہارات کو اٹھاتی ہیں۔ یہ ہواؤں سے سمندر کے اوپر چلنے والی یہ ارتعاش ہوتا ہے، جو لہریں ہوتی ہیں، وہ ان بہارات کو اٹھاتے ہیں، یہ پھر اوپر جا کر بادلوں کی صورت میں جو وہ پھر مختلف علاقوں کے اندر جا کے برستے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو سمندروں سے اٹھنے والے بہارات ہوتے ہیں نا، یہ جب پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، تو اب یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، کوئی پہاڑ 12,000 فٹ سمندر سے بلند ہے، کوئی 15,000 فٹ سمندر سے بلند ہے، تو یہ سمندر سے اٹھنے والے بہارات اور بادل ہیں، یہ پہاڑوں کے بیچ میں جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے گنگا چوٹی، اور ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے تولی پیر۔ اس پہاڑ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں نا تو بادل نیچے نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی جہاز میں سفر جب کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جہاز جو بادلوں کے اوپر جاتا ہے تو بادل نیچے ہوتے ہیں، جہاز اوپر جا رہا ہوتا ہے، یہ وہ بادل ہے۔ اچھا، یہ جب پہاڑوں کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا جمع ہو جاتے ہیں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان بالکل یہ بادلوں کا ایک چھت بن جاتا ہے، یہ جم جاتے ہیں۔ کچھ 6 مہینے تک یہ جو بادل پھٹا ہے، 6 مہینے کے بعد پھٹا ہے۔ اچھا، اس کے اندر 6 مہینے کے بعد بادل کے پھٹنے کا مقصد کیا ہے؟ 6 مہینے بعد بادل کے پھٹنے کا مقصد یہ ہے کہ 6 مہینے کی اگٹھی بارش، جب بادل پھٹا نا، 6 مہینے کی اگٹھی بارش 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ سارا پانی زمین کے اوپر آیا، سب کچھ بہا کر ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس کا ایک سبب یہ بنا۔ دوسرا سبب کیا بنا؟ دوسرا سبب یہ بنا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹیمبر مافیا ہے، جو درختوں کو کاٹ کر بیچتی ہے، اس میں حکومتیں شامل ہیں، اس میں صوبائی حکومتیں شامل ہیں، اس میں وفاقی حکومتیں شامل ہیں، باقاعدہ انہوں نے اپنا شیئر رکھا ہوا ہے، وہ اس میں سے رشوت لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم اس برطانیہ میں رہتے ہیں، اگر کسی کے سین کے اندر درخت ہو، آپ اپنی مرضی سے درخت نہیں کاٹ سکتے، لیکن جنگلوں کے جنگل کاٹے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، طوفان بپا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو درخت ہیں ان کو کیل بنایا ہے زمین کے لیے، یہ زمین کے اندر میخیں ہیں، انہوں نے زمین کو سہارا ہوا ہے، زمین پانی کے اوپر ہے۔ اللہ نے جب زمین کو پانی پر پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ پیدا کیے، زمین میں پھر بھی قرار پیدا نہیں ہوا، اللہ نے اس کے اوپر درخت پیدا کیے، اور درخت کیلوں کی صورت میں اس زمین کو درختوں نے ساکت کر دیا۔ لوگوں نے درخت کاٹنا شروع کر دیے، ٹیمبر مافیا نے درخت کاٹنا شروع کر دیے، حکومتوں نے سرکاری سرپرستی میں درخت کاٹے ہیں، اور ذرا سا طوفان آیا، ذرا سا سیلاب آیا، بستیوں کی بستیاں بہہ گئی ہیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ زمین پر رہنے والے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک درخت لگایا، دنیا میں خدا نے اس کو جنت میں اللہ اس کے لیے گھر کا اس کو ثواب عطا فرمائے۔
اس لیے اس کے بہت سارے اسباب ہیں. یہ میں نے خالی آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کیا ہے. اس کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ تفصیل سے ساری قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر چند احادیث ہیں وہ بھی پیش کروں گا. اللہ تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو اسے انسانی غلطی کی وجہ سے، درختوں کو کاٹنے کی وجہ سے، پہاڑوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، اور جو ہے وہ اس دنیا کو جو ہے وہ پورے گاؤں تباہ ہوئے ہیں، اس کے وہ ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں ان پر اپنا کرم نازل